देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम ज़हरा। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन कौम मुल्क सल्तनत। आज दिन भर की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पॉलिटिकल लेवल पे आप जानते हैं। अभी कुछ ही देर पहले इमरान खान साहब ने धरने से खिताब किया, उसमें उन्होंने आज दो लोगों के नाम बताने थे जो ज्वाइन करने वाले थे, उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये अंदिया दिया कि शायद 3 रोज़ तक ये मैच ख़त्म हो जाए, यानी कि जो इस वक्त उनकी डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिज़ाइन करें। उन्होंने ये बड़ी क्लियरली कहा कि रेजिग्नेशन के बगैर बात नहीं बनेगी। और आप ये भी जानते हैं कि पिछले 24 घंटों में जो बातचीत हुई है हुकूमत के दरमियान और पीटीआई के दरमियान, हुकूमत की तरफ से 5 जो डिमांड्स हैं वो मानी गई। ये भी कहा गया कि डीजी एफआईए, डीजी नादरा और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो हैं वो इमरान खान साहब यानी कि पीटीआई उन लोगों का नाम दे और उन्हीं को हुकूमत लगाएगी। और उसका मकसद ये था कि जो कमीशन बनाई जाए इन्वेस्टिगेट करने के लिए धरने का इशू, तो वो कमीशन एडमिनिस्ट्रेटिवली इन्हीं लोगों पर, इन्हीं इदारों पर उसका इन्हिसार ज़्यादा होगा। तो ये मतलब था कि इमरान खान साहब अपने लोग लगाए मर्जी के ताकि कोई असरअंदाज ना हो पाए। और हुकूमत का एक ये जो मौक़िफ़ है कि किसी सूरत प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर इस सूरत में रिज़ाइन करेंगे कि अगर इन्वेस्टिगेशन रिगिंग की हो और उसके नतीजे में ये पता चले कि रिगिंग इतने लार्ज स्केल पे हुई है और कि पीएमएलएन ने उससे इस्तिफादा हासिल किया है। सूरत हाल यही है। दूसरी तरफ जो एक अहम डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जाके मिले अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब को, और ताहिरुल क़ादरी साहब ने बातचीत करने के लिए एक आमादगी ज़ाहिर की है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें आप देख रहे हैं। ताहिरुल क़ादरी साहब ने आमादगी भी ज़ाहिर की, लेकिन उन्होंने साथ ये भी फरमाया आज कि अगर मैं शहीद कर दिया गया तो फिर जो पार्लियामान है वो शहीदों का कब्रिस्तान बन जाएगा। तो ये ऊंच नीच, ये उतार चढ़ाव, ये झगड़ा, ये बातचीत, ये सब चल रही है और इसको अब हो गए हैं कोई तकरीबन 12 दिन होने को हैं। तो इस सूरत हाल में अब और आगे बात किधर जाएगी? एक तरीके से आप देखें तो सब ने कुछ लचक का मुजाहरा किया। हुकूमत ने तो बहरहाल मुज़ाकरात चाह रही है, इट इज़ बेंडिंग बैकवर्ड्स ओवर। बहुत से सियासी गुनाह करके हुकूमत इस नहज पर अब पहुंची है इमरान खान साहब की रैलीज़ के नतीजे में कि अब वो बहुत सी चीज़ों पर अग्री करना चाह रही है और कर भी रही है। इमरान खान साहब के हवाले से आपने सुना कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमने सारी रात पार्टी चेयरमैन को मनाया और इस बात पे उनको आमादा किया कि वो ये कहने के कि नवाज शरीफ साहब रिज़ाइन कर दें और पार्लियामान भी जाए और हुकूमत भी जाए, उसकी बजाय अब इस पर बात आके रुकी है कि नवाज शरीफ साहब बस 1 महीने के लिए रिज़ाइन करें। अगर कमेटी ये कहे कि कोई मसला नहीं है और रिगिंग नहीं हुई इन्वेस्टिगेशन की, तो फिर फिर प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आ जाएं। तो ये सूरत हाल नाजरीन कुछ है। और आप देख रहे हैं कि 2 जमातें, एक पीपल्स पार्टी यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब बहुत मुतहर्रिक हैं, मुख्तलिफ जमातों से उनकी बातचीत हो रही है, अपनी जमात में भी बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी, वो भी बहुत मुतहर्रिक हैं। अचकज़ई साहब काफ़ी उन्होंने एक फ्रंट फुट पे जाके अब ये कहना शुरू किया कि हम जाके जगह जगह अपने धरने करेंगे, अपने ऐसे जलसे जुलूस करेंगे जो कि लोग जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं। और ये नहीं भूलें कि फैसलाबाद में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एक शो ऑफ स्ट्रेंथ किया है। तो क्या हम देखेंगे आने वाले दिनों में अब यही सिलसिला एक चलता रहेगा? सब लोग आपस में शो ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे, झगड़े करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे और कोई बात मानी नहीं जाएगी। बहरहाल देखते हैं कि आगे किस तरह बढ़ा जाएगा, क्या मुमकिनात है। हमारे साथ स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन नेशनल अफेयर्स सदीकी साहब हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम सदीकी साहब। और उनके साथ हैं शहजाद रज़ा, हमारे अपने शहजाद रज़ा, एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं और अवाम प्रोग्राम को ये होस्ट करते हैं। और नाजरीन, हमें अभी कुछ ही देर में शफकत महमूद साहब, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद शफकत महमूद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और फिर हम ये गुफ्तगू को जारी रखेंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान
हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है शफकत महमूद साहब, MNA हैं, लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मुलाहिज़ा फरमाइए, ये धरने के लिए अब मेरा ख्याल है काफ़ी फिट हो गए हैं, ये टी शर्ट्स पहनते हैं और वो भी हार्वर्ड की आज टी शर्ट पहनी हुई है। यू मस्ट फील यंग जी। अच्छा, और हमें कराची से नाज़रीन ज्वाइन किया है सेनेटर सईद गनी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाएं। अस्सलाम वालेकुम गनी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप भी वहाँ किसी धरने वरने में तो नहीं थे या आप घर से ही आए? नहीं, मैं अपने मीडिया सेल बैठा हूँ। अच्छा, आप मीडिया सेल में बैठे, धरने को देख रहा हूँ टीवी पे। अच्छा, तो ये बताइएगा इरफान सिद्दीकी साहब के चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, तो डेडलॉक टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा, या हम कुछ, या वी आर मिसिंग समथिंग? नसीब, मेरा ख्याल ये है कि डेडलॉक बज़ाहिर नज़र तो आता है, हमें भी आता है, आपको भी नज़र आता है, लोग भी शायद ये महसूस करते हैं, लेकिन अगर आप देखें पिछले चंद दिनों पे आप नज़र रखें तो हर दिन शायद हमें डेडलॉक नज़र आता था, लेकिन आने वाले दिन हम एक आध कदम आगे चले जाते थे। और मुझे अब भी यकीन है कि जो डेडलॉक इस वक्त नज़र आ रहा है, शायद आज जैसे खान साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा है, अभी जो थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है, कि शायद 1-2 दिन बाद धरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हम तवक्को ये रखते हैं, बुनियादी बात यह है कि ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स जो होती है ये इम्कानात का खेल होता है, मुमकिनात का खेल होता है, और बिल्कुल संगलाख दीवारों के अंदर से रास्ते बनाने का खेल होता है। मुझे खुशी है कि ये लोग भी इस चीज़ को महसूस करते हैं, हुकूमत भी महसूस करती है, दोनों तरफ पॉलिटिकल अनासर मौजूद हैं जो मिलजुल के रास्ते बना रहे हैं। अब ये देखिए, कल तक ये इल्ज़ाम हुकूमत पे आ रहा था और शायद जेन्युइनली आ रहा था कि आप तो 4 हल्के नहीं खोल रहे, 10 हल्के सब इल्जाम लगा रहे थे, बिल्कुल लगा 4 हल्के नहीं खुल रहे थे, 10 हल्के नहीं खुल रहे थे। अब ऑलमोस्ट पूरा इलेक्शन खुलता हुआ नजर आ रहा है, और बज़ाहिर यूं लगता है, जो कल गुफ्तगू मैंने सुनी कि शायद इस पे हुकूमत राजी हो रही है। उसमें सारे 272 हल्के जो हैं उनको आप देखिए। फिर जो इस्लाहात की देखिए ना, PTI के बुनियादी तौर पे 2 कंसर्न्स थे या हैं। एक ये कि रिगिंग हुई है, वसी पैमाने पे हुई है, जीतने वाले हार गए हैं, हारने वाले जीत गए हैं, जिसकी हुकूमत बननी थी वो नहीं बनी, जिसकी हुकूमत नहीं बननी थी बनी। ये एक था ना, इसका एहतमाम हो गया एक कमीशन के जरिए। मेरी बात जरा नसीम सुन लेना, आप सवाल करने लगी हो। नहीं, मैं कह रही हूँ टाइम कम है तो सब कहेंगे कि आपकी बात मारूजात सिर्फ ये हैं, वो एहतमाम हो गया। दूसरा एहतमाम ये था कि मुस्तकबिल के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बन जाए बिल्कुल कि आगे रिगिंग ना हो, वो भी हो गया। ठीक। अब ये दोनों चीजें हो जाने के बाद जो सुई अटकी हुई है वो अटक गई है कि जी वजीर आजम घर जाए जी, और इधर से हम समझते हैं कि वजीर आजम के वो सुई जरा नीचे आई है, ये कहने के पक्का घर जाएं अब कि जी 1 महीने के लिए जाएं। 1 महीने के लिए जाएं या 1 हफ्ते के लिए जाएं, यहाँ से जाएं ना जी, यहाँ से जाएं जी, यहाँ अटकी हुई है। और मेरा ख्याल है कि इस पे भी हम कोशिश करेंगे कि शफकत महमूद साहब को मना लें कि मुतालबात आपके पूरे हो गए। ये मुतालबा नहीं है, ये एक छोटी सी आरजू है, ख्वाहिश है जी शफकत महमूद साहब, ये आरजू है, आरजू के जिस पे सबका ही दम निकले। नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि बदइत्मादी की खलीज इतनी ज़्यादा है कि जो बज़ाहिर चीज़ थोड़ी लगती है वो एक्चुअली हकीकत में बहुत ज़्यादा है। ठीक। और अगर आपने जो वाक़या मॉडल टाउन में हुआ जिसमें 14 लोग शहीद हुए, 80 के करीब लोग मारे गए, तो अब तकरीबन शायद 2 महीने होने वाले हैं, अभी तक उसकी FIR दर्ज नहीं हुई और इन्वेस्टिगेशन भी सही नहीं हुई क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब वहीं पर बैठे। तो ये अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, और हमारी जमात का ये कंसिडर्ड व्यू है कि ट्रैक रिकॉर्ड जो है सिर्फ नून लीग का नहीं, शरीफ बरादरान का, वो ये है कि वो हर तरीके से कोशिश करते हैं हर चीज़ को मैनिपुलेट करने की। उसमें चाहे आप तारीख से शुरू कर दें, 85 से लेके अब तक, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, तलखी हम बढ़ाना नहीं चाहते। आपकी भी तो दोस्ती थी बीच में शरीफ बरादरान? मेरी दोस्ती बिल्कुल थी। मैं जब कुछ देर आप काम भी किया उनके साथ? नहीं, काम नहीं किया। ज़ेर-ए-ताब जब थे मुशर्रफ के, तो मैंने बहुत सपोर्ट किया और मेरा ख्याल है कि मुझे करना चाहिए था, हर किसी को करना चाहिए था। लेकिन बात सिर्फ ये है कि एक बदइत्मादी की फ़िज़ा है, और वो फ़िज़ा जो है वो जितनी मर्जी हम, और देखें हमने, हमारा ज़रा देखिए कि हमने क्या किया जी। हमने कहा कि नॉन वायलेंस होगा, नॉन वायलेंट रहा।
ہم نے کہا آئین اور قانون کے مطابق بڑا لان تان کی گئی کہ جناب پتہ نہیں یہ فوج کو بلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. آئین اور قانون کے دائرے میں رہے، نان وائلنٹ رہے، اور بڑی مشکل سے پارٹی میں بڑی ڈیبیٹ کے بعد ہم نے جوڈیشل کمیشن، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کی بات جو ہے اس کو آگے بڑھایا. ٹھیک. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بد اعتمادی ہے یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، اور یہ بھی بڑی مشکل سے بنایا کہ یہ ہم ہمیشہ کے لیے چلتا کرنے کی بات نہیں کر رہے. ہم یہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ جتنی دیر انکوائری ہوتی ہے، اس انکوائری کے اوپر انشور کرنے کے لیے کہ اس کے اندر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا نفسیاتی طور پہ یا حقیقی طور پہ. ایک نفسیاتی بھی بات اس میں ہے. اس لیے سب ہماری پارٹی کا اب یہ موقف ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمیشہ کے لیے استعفیٰ دیں، لیکن جب جیسے انکوائری شروع ہوتی ہے وہ اس سے مستعفی ہوں. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جی اسمبلیز کو یہ اپنی پارٹی کا کسی اور کو بنا لیں، لیکن ایک نفسیاتی ماحول تبدیل ہو جائے گا. جب وہ نفسیاتی ماحول تبدیل ہوگا اس میں یہ پاسبل ہوگا جو کہ انکوائری ہے سپریم کورٹ. اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر ہائپوتھیٹکلی الگ ہو جائیں 1 مہینے کے لیے تو مہینہ کی بات نہیں، ڈیوریشن آف دی انکوائری. اچھا، ڈیوریشن آف دی انکوائری، تو جو اثر انداز ہونے کی بات ہے یا نفسیاتی طور پہ جو اثر انداز ہونے کی بات ہے، تو نواز شریف صاحب کی کابینہ بھی وہاں ہوں گی، ان کے نامزد جو بھی وہاں موجود ہوں گے، آپ کو لگتا ہے وہ اثر انداز نہیں کرے گی انکوائری پر اگر دس از دا ایشو؟ اس لیے میں نے آپ کو 2 چیزیں کہی، حقیقی اور نفسیاتی. اگر آپ یہ تصور کر بھی لیں کہ حقیقی طور پہ سب انڈیپینڈنٹ ہوگا، ایف آئی اے بھی ان کے انڈر ہوگی، لیکن نہیں شفقت محمود صاحب، یور پرسن ود این ایڈمنسٹریٹو بیک گراؤنڈ، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی جی ایف آئی اے آپ اپنا لگا لیں، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نادرا کے جو چیئر پرسن ہے آپ لگا دیں، کمیشن نہیں کل یہ نہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نامزد کریں. نہیں انہوں نے نہیں جی کل یہ کہا، یہ کل کہا گیا، گورنر جب نکلے باہر تو انہوں نے کہا، اور تیسرا سیکرٹری الیکشن کمیشن، یہ 3 عہدے جو ہیں آپ نامزد کریں، بیکاز ایکچولی یہ 3 عہدے ہیں جو کہ اس میں انکوائری میں ان کا رول ہوگا. سائیکولوجیکل ایٹماسفیئر، نفسیاتی جو ایک ماحول ہے وہ اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگا. اور ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب سٹیپ اسائڈ نہیں کرتے، یہ نہیں ہے کہ وہ گھر جا رہے ہیں، ریزائن کر رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے رہے ہیں، وہ پالیٹکس سے ریٹائر ہو رہے ہیں، جب تک وہ سٹیپ اسائڈ نہیں کرتے وہ نفسیاتی ماحول میں وہ تبدیلی نہیں آئے گی جس سے ایک فیئر اور بے لاگ انکوائری ہو سکتی. اچھا، یہ انٹرسٹنگ ہے، یہ ویسے ایک سبجیکٹیو چیز ہے. شہزاد میں آپ کے پاس آتی ہوں، ذرا میں ان کے پاس جاؤں، سعید غنی صاحب کے پاس، اور ان سے پوچھتے ہیں. سعید غنی صاحب، یہ گفتگو آپ سن رہے ہیں اور آپ کے جو کو چیئر پرسن ہیں وہ کافی متحرک ہو گئے پچھلے 24-48 گھنٹوں میں، تو آپ لوگوں کو کیا سجھائی دے رہا ہے اس سارے مسئلے میں کہ واٹ از دا وے فارورڈ، یا کوئی رستہ نکل رہا ہے، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، ایک تو بڑی پازیٹیو بات ہے اور اس میں اس پہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ کم از کم رابطے ہیں اور بیٹھ کر بات کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اچھا، اب یہ جو کل کی جو آپ تذکرہ کر رہی تھی، گورنر صاحب نے بات کی، شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی، وہ بات میں نے بھی سنی تھی، اور ایگزیکٹلی گورنر صاحب نے وہی کہا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن، چیئرمین نادرا، ڈی جی ایف آئی اے، وہ ان کے کہنے پر لگائے جائیں گے. اب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، لیکن بہرحال اگر یہ طے ہوا ہے تو یہ بات انہوں نے کہی تھی. اچھا، اس کے علاوہ پھر جو ٹی او آرز ہیں جوڈیشل کمیشن کے، وہ بھی طے ہوں گے اور اس کا ایک وقت بھی اس کو متعین کر کے دیا جائے گا کہ اس وقت کے اندر جو ہے وہ اپنی ساری کارروائی مکمل کرے. اچھا، مجھے سچی بات یہ بینگ اے پولیٹیکل ورکر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا زبردست پیکج جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مل رہا تھا، جس کی وجہ سے، اب اس سے شفقت صاحب ڈس ایگری کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے پچھلے 5-6 دنوں میں جس قسم کی تقاریر کی ہیں، جب وہ پہلے کہتے ہیں کہ جی سول ڈس اوبیڈینس کی بات کریں، پھر وہ استعفوں کی بات کرتے ہیں، پھر انہوں نے کہا جی ہنڈی سے پیسے منگائیں، پھر وہ کہتے ہیں بینکوں میں پیسے نہ رکھیں، پر اس قسم کی باتیں کر کے انہوں نے اپنا جو پولیٹیکل کٹ کارڈ تھا اس میں کافی کمی کر دی تھی. لیکن اگر وہ ایسا کوئی پیکج لے آتے اور پوری قوم کے سامنے آ جاتا تو جو ان کو ڈیمیج ہوا تھا وہ یہ ڈیمیج کنٹرول کر سکتے تھے.
اور پورے جو ہمارا پولیٹیکل سرکل ہے، جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں، جو اس ملک کے وہ عام لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشنز اچھے ہوں جس کے اندر کسی کی مداخلت نہ ہو، شاید ان کے سامنے ان کی کریڈیبلٹی اور بڑھ جاتی کہ پی ٹی آئی کے پریشر کی وجہ سے حکومت نے یہ سارے اقدامات کیے ہیں. لیکن وہ جو انہوں نے آخر میں پک لگائی، آپ نے تو انہوں نے آرزو کہہ دیا، میں اس کو پک کہتا ہوں، اس کا سبب مجھے لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی اور پیٹ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. جب تک یہ دونوں اتفاق رائے نہیں کریں گے اٹھنے کے لیے، آپ طاہر القاضی صاحب کی ساری باتیں مان لیں وہ ایک پک ضرور لگائیں گے، اور آپ پی ٹی آئی کی ساری باتیں مان لیں وہ ایک پک ضرور لگائیں گے کہ جب تک دونوں میں یہ طے نہ ہو جائے کہ ہم نے اٹھنا ہے. اور یہ بات آپ لکھ لیجئے کہ اگر یہ اٹھیں گے تو دونوں کٹھے اٹھیں گے، نہیں اٹھیں گے تو یہ بیٹھے رہیں گے. تو یہ جو شرط لگا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے استعفے والی، یہ اس لیے تھوڑی سی مطلب مجھے تو اس کی منطق بھی نہیں سمجھ میں آتی. ابھی شفقت صاحب جو بتا رہے ہیں اس کے اسباب کہ جی وہ اثر انداز نہیں ہوں گے نفسیاتی طور پہ. دیکھیں، آپ جو کمیشن بنانے جا رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر مشتمل ہوگا. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے، اور پرائم منسٹر بھی جو نواز شریف ہے، اور کسی پرائم منسٹر کی بات نہیں کریں جو نواز شریف ہے، وہ اثر انداز ہو جائے گا اس کے اوپر. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ پہلے سے ہی عدم اعتماد کر رہے ہیں ان سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر جن پر مشتمل یہ کمیشن ہوگا. یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے، اور اس پہ اگر ایک قدم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں ایک قدم پیچھے چلی گئی ہے، تو ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا ڈیموکریٹک سسٹم جو کچھ یہ لے رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو کچھ ان کو آفر کر رہی ہے یہ بہت زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے کسی بھی ایک الیکٹڈ پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے، چاہے وہ دھاندلی کے ذریعے ہی جیت کر اس میں آئی ہو. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ پورا اپنا الیکشن جو ہے وہ اسٹیٹ پہ لگا رہے ہیں، اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو گیا تو ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کے لیڈرز کی بھی میں نے کل باتیں سنی، وہ کہہ رہے تھے ہم خود ریزائن کر دیں گے، پھر ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں رہتا کہ ہم حکومت میں رہیں. تو یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے، اور اس کو ان کو انکریج کرنا چاہیے، اور اس چانس کو ان کو مس نہیں کرنا چاہیے. جی، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مطلب ہی از ایمرجڈ وکٹوریس ان سو مینی ویز ان دس، اور اس جو ان کی جیت ہے اس کو ڈسپیٹ نہ کیا جائے اس طرف یہ رخ لے کے. اور ہمیں یہ معلوم ہے شفقت محمود صاحب کہ آپ کی پارٹی میں بہت لوگ ہیں ایسے جو وہی سوچ رہے ہیں جو سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ کے جو لیڈر ہیں ان کی بات سب سے بڑھ کے ہوگی آپ لوگوں کے لیے. یہ بتائیں آپ. جی میں سمجھتی ہوں. جی شہزاد رضا، یہ ابھی کون کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا قد کاٹ میں کمی پیدا ہوئی ہے؟ میرے خیال ہے سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے. آپ اگری کریں گے اس سے؟ دیکھیں، میں اگری اس طریقے سے نہیں کروں گا، لیکن میرے خیال میں تحریک انصاف کو ایک بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ کم از کم یہ جو ریگنگ کے بات چلتی رہی ہے، نون لیگ ایک ٹریڈیشنلی ایک سٹیٹس کو کی پارٹی سمجھی جاتی ہے، کم از کم عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ جو دھاندلی اور ریفارمز کی بات ہے انہوں نے مین سٹریم ڈسکورس کا حصہ بنا دیا. اور اب میرے خیال میں سنجیدگی سے بات ہوگی، اس پہ کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کہ اس سے پیچھے ہٹا جائے. تو یہاں تک تو کریڈٹ ٹھیک ہے. لیکن جیسے عمران خان صاحب کرکٹ کی کافی بات کرتے ہیں کہ ایک پلیئر نے بالکل آخر لمحات تک گیم کو لے آیا اور آخری اوور میں ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنے لگا جس کی وجہ سے میچ لوز. میرے خیال میں عمران خان صاحب اتنا اچھا کھیل کے آگے لے آئے ہیں، اس کو کیش ان کرنا چاہیے انہیں، نہ کہ یہ کہ آخری اوور میں آؤٹ ہو جائیں. اور جو سارا یہ ہم نے ایک دیکھ رہے ہیں کہ ریفارمز بھی ہو جائیں گے، دھاندلی اگر ہوئی ہے تو پروف بھی ہو جائے گی، تو وہ میرے خیال میں بہت اچھا موقع ہے. جو اگر ضد ہے، اگر جیسے بات ہو رہی ہے کہ ضد کر رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس پہ، اگر وہ قائم رہے تو وہ ختم ہو جائے گا. دوسری بات، میں ادب کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا شفقت محمود صاحب کے ساتھ کہ ہم بات کریں سپریم کورٹ کے ججز کی، یہ کوئی ایس ایچ او لیول کی انویسٹیگیشن نہیں ہے. اور جیسے آپ نے بات کی کہ 3 بڑے انتظامی اہم عہدوں پر ان کی اپروول سے لوگ لگائے جائیں گے یا وہ نامینیٹ کریں گے، تو ججز صاحب کے سامنے جا کے اگر ذرا سی بھی کوئی بات آتی ہے، ایک مثال سامنے ہے ہماری یوسف رضا گیلانی صاحب کی کہ ان کو گھر بھیج دیا گیا، تو سپریم کورٹ کے ججز جب بیٹھے ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص، اور جو ان کی ریپوٹیشن ابھی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ بہت ریپیوٹیبل ہیں، بات کسی کی خراب نہیں سنتے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی گنجائش اس میں نکلتی ہے کہ یہ اتنا اچھا پیکیج انہیں ملا ہے اس کو نہ لیں گے. میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں، اس کے بعد صدیقی صاحب دیکھیں، جوڈیشری کے اوپر کوئی عدم اعتماد نہیں ہے، ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، لیکن میرا خیال سعید غنی صاحب وکیل بھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو کمیشنز ہوتے ہیں، جوڈیشل کمیشن، وہ کوئی انویسٹیگیٹنگ نہیں، وہ کہہ رہے میں وکیل نہیں ہوں. اچھا، شاید میرا خیال تھا شاید ہے، انہوں نے مقدمہ اتنا اچھا پیش کیا. اچھا بہرحال تو وہ ہمارے انویسٹیگیٹنگ ججز نہیں ہوتے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں عدالت میں، ان کے سامنے ایویڈنس آتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں، وہ خود جا کے کوئی ایویڈنس کو تلاش نہیں کرتے.
ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انٹائر ادارے جتنے بھی ہیں ریاست کے ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, ڈیپینڈنٹ ہیں, تو اسی لیے آپ کو 3 بڑے عہدے مل رہے ہیں. 3 بڑے عہدے مل رہے ہیں نا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں, آپ اگری کریں یا نہ کریں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نفسیاتی ماحول اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک نواز شریف صاحب اپنی کرسی میں بیٹھے اور ساری یہ تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے, یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. ساری آرگنائزیشن تو چینج نہیں ہوگی جب آپ کہتے ہیں نفسیاتی طور پہ, یعنی مطلب کیا, کیونکہ ان کی کابینہ بھی وہی بیٹھی ہوگی, نفسیاتی طور پہ تو کہیں گے جی خواجہ سعد رفیع کتنا شور مچاتے ہیں, وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خواجہ آصف ہیں وہ بھی وہیں بیٹھے. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کیا مطلب اس کا. آپ اگر اس کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی آزمائش شرط ہوتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر نواز شریف صاحب سٹیپ اسائڈ کرتے کچھ ڈیوریشن کے لیے اس وقت تک جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ واقعی دھاندلی ہوئی ہے, جو کہ انشاءاللہ ہو جائے گی, لیکن اس سے ایک سارا نقشہ, سارا ماحول جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا, اور اس سے پھر ایک صحیح قسم کی فیئر انکوائری جو ہے وہ پاسبل ہو. شفقت محمود صاحب, آپ کے کالمز ہم نے سال پڑھے ہیں اور آپ نے بڑی سوچ بچار کر کے لکھا. پیپل آلویز لکڈ فارورڈ ٹو یور کالمز. کانسٹیٹیوشن پہ آپ نے بہت بات کی. مجھے یہ بتائیے گا, ابھی آپ فرما رہے تھے پہلے کہ ہم آرمی کو بالکل نہیں چاہتے اور ہماری بڑی اس پہ کلیئر پوزیشن ہے. جب آپ یہ فرماتے اور آپ کہتے ہیں ہر چیز کانسٹیٹیوشن کے مطابق, جب آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف سائڈ پہ ہو جائیں, تو پھر کیا ہم سمجھیں کہ آپ جو آپ کے مجمع کی طاقت ہے آپ اس کی بنا پر آرگیو کر رہے ہیں کہ وہ سائڈ پہ ہو جائیں, کیونکہ آپ کے پاس آئین میں تو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں آئین میں تو کوئی ایسی آپشن ہے نہیں. دوسرا یہ کہ دوسری تو کوئی بات ہی نہیں علاوہ اس کے کہ مجمع کے زور پہ کہہ رہے ہیں. پہلے تو بات یہ ہے کہ صدیقی صاحب ماشاءاللہ جانے مانے جرنلسٹ اور رائٹر اور کالمنسٹ ہیں. میں بھی ایک حقیر سی کچھ لکھائی کرتا تھا. یہ نہیں بڑا ہم نے زبردست لکھائی. وہ جو ایک خوبصورت پوزیشن ہوتی ہے نا کہ جس میں آپ بطور لکھاری بیٹھے ہیں اور آپ ساری دنیا پہ تبصرہ کریں. آئین تو نہیں بدلتا, ڈیپینڈ. میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صدیقی صاحب PMLN اور نواز شریف حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں, میں تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہا ہوں, اور تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہو میں ان کی جو پوزیشن ہے وہ آپ تک لے کے آیا. باقی رہ گیا جہاں تک آئین اور قانون کی بات ہے. دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں بے شمار مثالیں ایسے موجود ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں فلانا وزیر ریزائن کر جائے کیونکہ جناب وہ تو ایک مثال سی بن گئی کہ جی ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا کہا وزیر ریزائن کر جائے. سو ریزگنیشن کی ڈیمانڈ کرنا انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. ٹھیک. اور وزیر اعظم کا ریزائن کرنا وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. جہاں وزیر اعظم ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ ہم کو بندوق لے کے کھڑے ہیں. نہیں, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں تو جب تک میں زندہ ہوں تو میں ادھر ہی بیٹھا رہوں گا اگر پرائم منسٹر ریزائن نہیں کریں. یہ دیکھیں نا, میں تو پھر یہی سوال کری تھی, عرض یہ ہے کہ پھر مجمع کے زور پہ کر رہے ہیں, کیونکہ اگر آئین میں ایسی شک نہیں ہے اور ایکسپیکٹیشن, یہ ٹھیک ہے ڈیمانڈ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, ایک جائز ڈیمانڈ ہے, سب کرتے ہیں, لیکن ایکسپیکٹیشن کہ وہ کریں گے اس پر مبنی ہے کہ اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. وسیم, آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا اور اب یہاں تک پہنچا ہے. شروع میں تو انہوں نے گناہ کر کے حشر کر دیا, سیاسی گناہ. ہم نے بالکل منتیں کی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بلکہ پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی بنی جس کا میں ممبر تھا, صحیح فرمایا, اور جس میں یہ کہا گیا کہ جناب چودھری نثار صاحب نے کہا کہ 20 نہیں 40 لے لے, اور وہاں جا کے کمیٹی میں مکر گئے. وہ ٹھیک ہے. اب ہم عوام کی عدالت میں ہیں, اور اس لیے جس کو آپ مجمع کہہ رہے ہیں وہ عوام کی عدالت ہے. اور انہوں نے عوام کی عدالت فیصلہ آباد میں کھول دیا تو ساری جگہ عدالتیں کھل گئی. اس پہ میں صدیقی صاحب کو کچھ پہلے تو بات ہے ہمارے میں نے بولنا ہے یا نہیں, وہ ٹائم دیکھ رہے ہیں, خاموش ہو جاؤ. پتا چلے یہ بھی ہمارے سے ناراض ہوں. آج شاہ محمود قریشی صاحب ناراض ہو رہے تھے ہمارے سے کیبنٹ سے کل. اچھا, وہ ایک جملہ اور اس کے بعد میں خاموش. جی. میرا خیال ہے کہ اگر تاریخ کو سمجھتے ہیں تو ایسا ماحول پیدا نہ کریں جس میں پارٹیز کے ورکرز کا کلیش. جی فرمائی جی کہ وہ کہہ رہے ہیں ایسا ماحول نہ پیدا.
کوئی بات ایسی ہے جس کا جواب دیا جائے تو مجھے بتائیں. جی جی بالکل, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ماحول آپ نہ پیدا کریں کہ جس سے ماحول سے پہلے بڑی باتیں ہوئی ہیں نا, ماحول کی بات تو آخری جملہ ہے ان کا. میں ایگری کرتا ہوں بالکل, ماحول ایسا پیدا نہیں ہونا چاہیے اور سیاسی تصادم کی فضا نہیں ہونی چاہیے, اپنی اپنی حدوں میں رہنا چاہیے. ملک کے اندر کوئی ایسی گرما گرمی جو پہلے سے پیدا ہو چکی ہے اس میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہیے. آئی ایگری وتھ شفقت. لیکن پہلے انہوں نے بہت کچھ فرمایا ہے, میرا خیال ہے کہ بات اس پہ ہونی چاہیے. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ان کا ٹریک ریکارڈ بہت برا ہے. ان کے ٹریک ریکارڈ پہ میں کوئی بات نہیں کرتا, صرف اگر 7 دن کا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں کہ روز کیا ہوتا ہے اور شام کو کیا ہوتا ہے اور صبح کیا ہوتا ہے, بدلتے ہوئے کتنی باتیں ہوئی اور کتنی باتیں. وہ ٹریک ریکارڈز کو چھوڑ دیتے ہیں, نہ وہ فرشتے ہیں نہ ہم فرشتے ہیں. ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور یہ بھی روز کرتے ہیں اور ہوتی رہیں گی. دوسری بات یہ جو نفسیاتی تسکین کے لیے آئین کو غارت کرنا چاہتے ہیں, صرف نفسیاتی تسکین کے لیے, مانتے ہیں کہ عملاً کوئی فرق نہیں پڑے گا, جانتے ہیں کہ عملاً کوئی فرق. دیکھیں نا, اس وقت عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں, کیا یہ چیئرمین کی حیثیت سے خیبر پختونخوا کی حکومت پہ اثر انداز نہیں ہو رہے؟ مجھے بتائیے نا, ہو رہے ہیں نا. ان کی کوئی سرکاری حیثیت تو نہیں ہے نا. نواز شریف کو آپ یہاں سے اٹھا کے رائیونڈ بٹھا دیں گے, کابینہ اس کی بیٹھی ہوئی ہے, میں اس کی یہاں ترجمانی اسی طرح کرتا رہوں گا, اور حکومت اس کی بیٹھی ہوئی ہے, اسی کا نامزد کردہ ایک شخص جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا چارج سنبھالے ہوئے ہے. تو اس نفسیاتی تسکین کو آپ گلے کا تعویذ بنا کے اگر بیٹھ جائیں گے, اس سے کیا ملے گا آپ کو؟ عملاً کوئی فرق پڑے گا اس کا؟ زرداری صاحب آج کی خبر ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ سندھ کابینہ کی صدارت کر رہے ہیں, وہ سندھ میں بیٹھے ہوئے. ان کی کیا حیثیت ہے؟ پارٹی کے سربراہ ہیں نا, کو سربراہ ہیں بلکہ. تو نواز شریف بھی آ کے کہے گا جی کہ میں کابینہ کی صدارت کرتا ہوں, روکیں گے آپ اس کو؟ تو یہ چیزیں نہ کریں. دیکھیں, ان کی 2 بڑی چیزیں تھیں, اور میں شہزاد سے ایگری کرتا ہوں, اور میں اپنا سید غنی صاحب سے بھی ایگری. انہوں نے بہت پورا مقدمہ, انہوں نے تو بہت زبردست اور بڑی خوبصورتی سے پیش کر دیا. میں اگر عمران خان ہوتا یا شفقت محمود صاحب ہوتے تو میرا خیال ہے یہی کرتے, اور کہتے, کھڑے ہو کے کہتے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم 4 حلقے نہیں کھولیں گے, آئین قانون اجازت نہیں دیتا, میں نے کھلوا لیے ہیں 272 حلقے. یہ کہتے تھے کہ ہم چیئرمین یہ اپنی ٹی او آر بنا کے انہوں نے بھیج دی, میں نے کہا نہیں, ٹی او آر میں بناؤں گا. بالکل. میں کہتا تھا, یہ کہتے تھے 3 جج, میں نے کہا نہیں 5 جج بیٹھیں گے. میں نے کہا کہ اگر فیصلہ ہوگا تو تم گھر جانا پڑے گا. انہوں نے ایگری کیا کہ ہم گھر چلے جائیں گے. یہ فاتحانہ بانٹپن سے آپ بولو یار, آپ نے اچیو کیا ہے, آپ نے چھینا ہے حکومت سے بہت کچھ. آپ کہو جی کہ نادرا کا چیئرمین میں لگانے جا رہا ہوں, ایف آئی اے کا سربراہ میں لگانے جا رہا ہوں, بڑی بات ہے, میں یہ کرنے جا رہا ہوں. آپ اپنے آپ کو یہ ساری فتوحات کے بعد پھر سے بند گلی میں جا کے کھڑا کر دیا آپ نے کہ جی یہ استعفیٰ دے. استعفیٰ کیسے دے یار؟ آپ یہ روایت مت ڈالیں نا کہ کل 2018 کے الیکشن آپ جیت کے آ جاتے ہیں اور نواز شریف 10,000 بندے لے کے آ جاتا ہے, کہتا ہے استعفیٰ دو, نفسیاتی تسکین چاہیے مجھے. یار نفسیاتی تسکین کے لیے استعفے ہوتے ہیں. ایک آئین ہے, ایک دستور ہے, ایک قانون ہے, ایک قاعدہ ہے, ایک روایات ہوتی ہیں, ضابطے ہوتے ہیں. دنیا میں دیکھیے, میں نہیں سمجھتا کم از کم پاکستان کی ہسٹری میں, شاید دنیا کی ہسٹری میں بھی, شفقت میرے بھائی ہیں, ان کی بڑی نظر ہے ہسٹری پہ, مجھے بتائیں کہ کسی سٹنگ گورنمنٹ نے جسے یقین ہو کہ ہم دھاندلی سے نہیں آئے, جس کے بارے میں 200 کے مبصرین کہہ چکے ہوں کہ نہیں جی ہم نے نہیں دیکھی ایسی دھاندلی, وہ اپنی گردن اٹھا کے عدالت کے شکنجے میں دے رہی ہے جی کہ آؤ دیکھو ہمارے دامن پہ کوئی داغ ہے تو ہمیں گھر بھیج دو. آپ نے تھوڑا کچھ فتح کر لیا, آپ نے بہت اچیو کیا ہے. آپ تو فتح کے ترانے گاتے ہوئے واپس جائیں اپنے لوگوں کو. آپ نے اس ساری فتح کو پھر سے شکست بات کے نفسیاتی تسکین کی اس سوئی میں پرو دیا ہے. یار وہ مسکرا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی پارٹی کی پوزیشن. نفسیاتی تسکین جو ہے نا, وہ تسکین کے لفظ کوئی تھوڑا سا نہیں, نفسیاتی سے تو نہیں ہے, نفسیاتی سے نہیں ہے, ایک ماحول بنتا ہے. جب تک نواز شریف صاحب نہیں ہٹتے وہ ماحول نہیں بنے گا جس میں سعید غنی صاحب آپ آئے نا ایز اے نیوٹرل امپائر. سن لیں, ہم ماحول بنانے کے لیے آئین کو غارت نہیں کر سکتے. ماحول بنانے جی آئین سے بالا تر انکوائری کے لیے دیکھیں نا, ایک آئین سے بالا تر کی ایک چیز کی بات نہیں ہے. آئین سے بالا تر فورس تو نہیں کر رہے, کل میں کہوں فورس نہیں کر رہے, ادھر بیٹھے ہیں. ریزگنیشن تو والنٹری ایکٹ ہو. مجھے شفقت بھائی, والنٹری کوئی نہیں, ہم کل آ جائیں آپ کی حکومت اور کہیں جی ہمیں اس طرح کا ماحول ایک چاہیے, آپ گھر چلے جاؤ. نہیں وہ ہم تو ایک تحقیقات کی بات, تو تحقیقات تو ہو رہی ہے, وہ تحقیقات. جی سعید غنی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ بہت سی پازیٹیوز ہیں, سب بات کر رہے ہیں
اور بات آگے بڑھنے کے بہت امکانات ہیں. تو امید کی کرن کس طرف سے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا, شاید اس جملے کو میرے آپ نے سنا نہیں. جب تک طاہر القادری صاحب کے ساتھ یہ معاملات طے نہیں ہوں گے پی ٹی آئی وہاں سے نہیں اٹھے گی. طاہر القادری سے ان کے معاملات طے ہو جائیں, چاہے وہ جس طرح آج وہ کہہ رہے تھے کہ ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر بھی ہونے کو ہو رہی ہے اور شاید وہاں تحقیقات بھی کسی اور طرح سے کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, جس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیمانڈ ان کی بہت جینوئن ہے, جو ماڈل ٹاؤن کے واقعے پر ہے اس پر ہم بالکل ان کو سپورٹ کرتے ہیں, باقی چیزوں کو ایک طرف رکھ کے. تو اگر طاہر القادری صاحب بیٹھے رہیں گے, پی ٹی آئی بیٹھی رہے گی, آپ جو مرضی کر لیں ان کو نہیں اٹھنا. یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں, شفقت محمود صاحب ہم سے زیادہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے کسی بھی پی ٹی آئی کے جو پرانے سیاستدان ہیں ان کے لیے ڈیفینڈ کرنا اس مقدمے کو, لیکن بہرحال وہ کریں گے اور ان کی ذمہ داری ہے. لیکن حکومت جو کوشش کر رہی ہے کہ طاہر القادری صاحب سے بھی معاملات طے کر لے, وہ اگر طے ہو جائیں گے تو پی ٹی آئی شاید وزیر اعظم کے بغیر استعفے کے بھی چلی جائے گی. بغیر استعفے کے بھی چل جائے گی. ویسے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, طاہر القادری صاحب کا اور آپ کا جو رشتہ ہے یہ ویسا رشتہ ہے جو آپ لوگ آگے تو ڈینائی کرتے ہیں, لیکن ایکٹیولی تو رشتہ بڑا سامنے آ گیا ہے. یہ میں ذرا بتاؤں, یہ جو لوگ دوسری شادی کرتے ہیں نا چھپ کر, اور وہ اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے, لیکن ان لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے اشاروں کنائیوں میں کہ کوئی تعلق ہے. جی جی, مطلب کہ ساتھ چلے لاہور سے, ساتھ چلے آپ پارا سے, ساتھ یہ شادی ان کے ذہن پہ اس لیے ہے. خفیہ شادی کے بارے میں آپ کی معلومات کافی زیادہ لگ رہی ہیں. نہیں, میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے شادی کی بات کی تو سب کے ذہنوں پہ شادی ہے. بات سے مجھے آپ ذرا ایک چیز بتائیں. شہزاد کچھ کہنا چاہ رہے, پھر میں آپ کے پاس ایک سیکنڈ. شہزاد کوئکلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ طاہر القادری اور پی ٹی آئی کو ساتھ ملانا میرے خیال میں مناسب نہیں. یہ سسٹم پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں, اور سیکنڈلی آگے سینٹ کا الیکشن آنا ہے, شفقت صاحب نے سینیٹر بننا ہے آگے. یہ ایم این اے نہیں تو ہی سیف فار 5 ایئرز. اسٹریٹجی کی بات ہے, میں نے تو ریزائن اسٹریٹجی کی بات ہو رہی, یہ نہیں ہو رہی کہ دونوں ایک پارٹی دیں. جی شفقت, بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ 2013 میں جب قادری صاحب تشریف لائے اور بہت لوگوں نے اسپیکولیٹ کیا کہ تحریک انصاف ان کے ساتھ ملے گی جا کے, لیکن ہم نے بہت ڈیبیٹ کیا, اور ڈیبیٹ کے بعد ہم نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. شاید اگریمنٹ بھی کوئی سائن ہوا لندن میں طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب. مجھے اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو نہیں, میرے پاس کاپی نہیں ہے. تو اب یہ اسپیکولیشن نہیں, اسپیکولیشن سے زیادہ یہ باہر چھوڑیے گا. اب قادری صاحب جب سے آئے ہوئے ہیں, مجھے ایک پریس کانفرنس, صرف ایک دفعہ عمران خان صاحب اور ہم سارے گئے ہیں تعزیت کے لیے, جب ایک وحشیانہ تشدد کیا گیا ان کے جماعت پہ اور مارا گیا ان کے لوگوں کو, شہید کیا گیا. اس کے بعد مجھے ایک کو مشترکہ پریس کانفرنس دکھا دیں, کوئی ایسی میٹنگ دکھا دیں کہ جہاں پہ وہ اکٹھے ہوئے ہوں. ہم یہ ضرور ہے کہ ہم نے 27 جون کو بہانپور کے جلسے میں یہ کہا تھا کہ جو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے. ایک آخری کوشچن ہے, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, مجھے بتایا جا رہا ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو استعفے لیے تھے اور انہوں نے سب کو کہا, اور میں وہاں تھی جلسے میں جب انہوں نے کہا یہ آخری 2 بھی مل گئے, اب سب استعفے ہمارے پاس ہیں 34 کے 34, پھر اب یہ پتہ چلا کہ 13-14 استعفے نہیں دیے پی ٹی آئی کے لوگوں نے, اور شاہ محمود قریشی صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سیل کسی نے کر دیا لفافہ, میں نے گنے نہیں ہیں استعفے. اور اس میں کچھ ایم این اے استعفیٰ نہیں دینا چاہتے, گلزار خان صاحب آن دا ریکارڈ آ گئے ہیں. نہیں, بہرحال جہاں تک میری معلومات اتنی نہیں ہے کیونکہ میں نے بھی نہیں گنے. اچھا, آپ نے بھی نہیں گنے, میں نے تو صرف میں نے اپنا استعفیٰ لکھ کے, وہ ہمیں معلوم ہے, یو آر اے گڈ ڈسپلنڈ. اچھا, اس کے بعد یہ خبریں ہم پریس میں سن رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہمیں کوئی ایسی تصدیق. اچھا, گلزار خان صاحب اوپنلی آ گئے ہیں کہ ہم نے نہیں آن دا ریکارڈ کہ ہم نے نہیں دیا. جی, لاسٹ ورڈز اینڈ دین ویل گو ٹو. جی, آپ کا کوئی سوال ہے؟ میں صرف سعید غنی صاحب کی بات کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ شفقت صاحب کی بات پہ ہم ایمان لے آتے ہیں, اور آپ نے جو انکشاف کیا لندن کا اس کو بھی بھول جاتے ہیں. لیکن مجھے اتنی گالیاں پٹیں گی ہر جگہ سے, لیکن مجھے پتہ ہے اتفاقات ایسے ہیں, حسین اتفاقات ایسے ہیں کہ وہ بیک وقت وہاں سے سفر شروع کرتے ہیں لاہور سے. یہ اتفاق ہی ہوگا اگر کوئی ان کے آپس, اور پھر بیک وقت آتے ہیں, بیک وقت وہ کہتے ہیں جی اسلام آباد میں سائیڈ بائی سائیڈ بیٹھیں گے, ایک ہی دن کہتے ہیں جی کہ ہم ریڈ زون کراس کریں گے, اور کراس کرتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ سارے اتفاقات ہم مان لیتے ہیں, لیکن ایک چیز ہم یقیناً شہزاد نے جو کہی ہے کہ ہم انہیں ایک پولیٹیکل فورس مانتے ہیں, وہ نظام کے درپے ہیں, یہ نظام کے درپے نہیں ہے, اور اسی لیے
اسی لیے ان کے سارے مطالبات مان لیے PTI is a یہ legitimate صرف نفسیاتی تسکین سے دستبردار ہو جائے. اچھا جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام میں آنے کا. سعید غنی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ سیگمنٹ ہمارا ختم ہوتا ہے، ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور گیسٹ کے ساتھ.